हालेलुया। मसीह खुदाउन में आप सबकी सलामती हो और एक नई सुबह खुदाउन में आप सबको मुबारक हो, क्योंकि खुदाउन भला है और अपनी भलाई और शफकत, अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाता है कि हमें जिंदों की ज़मीन पर रख कर वो हमें ऐसा लीड करता है, गाइड करता है, ताकि हम उसके पास उसके बेटे यीशु मसीह में इस तरह शामिल हों जैसे उसका बेटा गालिब आकर ज़मीन से अपने बाप के पास गया है। ऐसे ही गलबे वाली ज़िंदगी में हमें सुरखरू करके हमें अपने पास बुलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कल हम बात कर रहे थे हकीकी मुबारक हाली की, और आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसी पहले ज़बूर की आयत नंबर 6 आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि खुदावन साधकों की राह जानता है। आज हम बात करेंगे साधकों की राह। साधकों की राह क्या है? कौन सी राह है जिस पर चलने के वसीला से हम खुदावंद के मंजूर नज़र हो सकते हैं और इस सबब से हम खुदा के प्यारे हो सकते हैं। कल मैं बात कर रहा था कि मुबारक वो शख्स है जो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। तो ये वो राह है साधकों की, जिस पर चलने के वसीला से हम खुदावंद के प्यारे और खूबसूरत बेटे बेटियां बन सकते हैं, जिन पर खुदा फख्र कर सकता है। और इसके लिए ज़बूर नवीस की ये खूबसूरत किताब, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़बूर लिखने वाला खुदा का खादम दाऊद है। हालांकि ज़बूर की किताब उसके नाम से मंसूब है, लेकिन सारे ज़बूर दाऊद ने नहीं लिखे। इसमें और भी पार्टिसिपेट हैं, और भी मुसन्नफ़ीन हैं जिन्होंने इन ज़बूर 150 में हिस्सा डाला है, और उनके चंद एक ज़बूर बीच में मौजूद हैं। ये ज़बूर एक तवील अरसा के दौरान मुख्तलिफ मुसन्नफ़ीन ने लिखे। एक मुसन्नफ़ ने नहीं लिखा, बल्कि मुख्तलिफ लिखारियों ने इसे लिखा। और ये बनी इसराइल ने इन गीतों और दुआओं और मुनाजातों को इकट्ठा मुरतब किया है। बनी इसराइल ने इसको मुरतब किया है और इन्हें इबादत खानों में इस्तेमाल करते थे। इन्हीं ज़बूरों को इबादत खानों में इस्तेमाल करते थे, और बाद में इन सारे लेटर्स को लेकर, इन मज़ामीन को लेकर पाक नविश्तों में उसको शामिल कर लिया। ये एक्चुअली मजहबी नज़में और मुख्तलिफ किस्मों की दुआओं का एक मजमूआ है, गुलदस्ता है। कुछ खुदा की हम्द सना और परस्तिश और सताइश के गीत है, कुछ मदद और हिफाजत और नजात और छुटकारे के लिए दुआएं हैं, और कुछ माफ़ी के लिए इल्तिजाएं हैं। जब एक साधक खुदावंद की राह की तरफ राग़िब होता है, तो उसके लिए उसको कुछ डायरेक्शन पर चलने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं। कुछ तरीक़ेकार हैं जिन पर चलकर वो खुदा की जमात में सरफराजी हासिल कर सकता है। हालेलुया। और वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें बाइबल मुक़द्दस से मिलती। कल मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से हम एक अच्छी दुआ कर सकते हैं, बाबरकत दुआ कर सकते हैं, मीनिंगफुल दुआ कर सकते हैं, जिसके वसीला से हम खुदा तक रसाई
حاصل کر اس کی بارگاہوں میں انٹر ہو سکتے ہیں، جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے دیدار کے طالب ہو سکتے ہیں، اور وہ راہ کلام خدا ہے۔ یہ جو ریٹن فارم میں ہمارے سامنے ہے، یہ ہماری دعاؤں کو بھی خوبصورت بناتا ہے، ہماری مناجات کو بھی خوبصورت بناتا ہے، ہماری شکر گزاریوں کو بھی اور ہماری مدد کی حفاظت کو بھی خوبصورت بناتا ہے، کیونکہ یہ روح القدس کی تحریک سے اس لیے لکھوائے گئے ہیں تاکہ ہم اس کی مدد سے اپنی راہ کو پہچانتے ہوئے اپنے سفر پر گامزن رہیں۔ کلام میں لکھا ہے، اس لیے شریر عدالت میں قائم نہ رہیں گے، نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ خطا کار زیادہ دیر تک یا شریر زیادہ دیر تک صادقوں کے ساتھ سٹے نہیں کر سکتے۔ آپ جب اس دنیا میں سے نکل کر خداوند کی راہ کا چناؤ کرتے ہیں نا، ایسے دوست جن کی راہیں اور جن کے اعمال اور جن کی روشیں درست نہیں ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ سے کٹنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر یہ آیت ان پر صادر آتی ہے، اس لیے شریر عدالت میں بھی قائم نہ رہیں گے اور نہ خطا کار صادقوں کی جماعت میں۔ جب آپ صادق بن کر، امین بن کر، پاک بن کر خدا ان کے ساتھ چلنے کا عہد کر لیتے ہیں، تو سنیے میرے بہنوں اور بھائیوں، آپ دنیا سے الگ کر لیے جاتے ہو، اور جب الگ کر لیے جاتے ہو تو ظاہر سی بات ہے، جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ایکسس بیگیج جڑا ہوا ہوتا ہے نا، آپ ایکسس بیگیج سمجھتے ہو نا، جو آپ کی ذات کے ساتھ unnecessary things جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جو کہ آپ کو خواہ مخواہ وزنی بنائے ہوئے ہوتی ہیں، اور وہ ہوتا ہے شریروں کی چالیں اور دنیا کا وہ بوجھ جو ہم خواہ مخواہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے ہیں۔ اور جیسے ہی خدا ہمیں اپنے کلام کے وسیلہ سے دھونا اور پاک کرنا اور اپنی قربت میں خوبصورت بنانا شروع کرتا ہے نا، تو پھر جیسے ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، اس کی ساری گندگی دور کر کے اس کے خوبصورت کپڑے پہنا کر اس کو تیار کر کے دنیا میں بھیجتی ہے نا، ایسے ہی خدا ہمیں اپنے کلام اور روح القدس کے وسیلہ خوبصورت بناتا ہے اور پھر بنا کر ہمیں دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو جتنا بھی ہم پر ایکسس بیگیج ہوتا ہے نا، جیسے وہ اترتا ہے تو پھر ہم شریر نہیں رہتے، شریروں کی ٹولی میں بیٹھنے والے نہیں رہتے، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں بیٹھنے، یہ ایکسس بیگیج ہیں۔ خطا کاروں کی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے، شریروں کی صلاح پر نہیں چلتے، ان کے مشورے ہمارے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، تو یہ ایکسس بیگیج ہم پر سے اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب آپ صادقوں کی مجلس میں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ صادقوں کی راہ پر گامزن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ صادقوں کے اس بڑے بابرکت منصوبے کا حصہ بن جاتے ہیں جس پر خدا نے آپ کو بلایا ہے، تو پھر خدا آپ کی روح میں، جان میں، بدن میں کلام کی خوبصورتی اور کلام کی عمیق اور دنائی سے بری ہوئی باتوں کے ذخیرے آپ کی روح میں اتارنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے لیے نہیں جیتے، پھر آپ خود غرض نہیں رہتے، پھر آپ اپنی نظر میں دانش مند نہیں بنتے، بلکہ آپ کسی دوسرے جو آپ کو بنا رہا ہے، جو آپ کی تعمیر کر رہا ہے، آپ اس پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہی ہے جو ہمارا بنانے والا ہے۔ ہاللیلویہ! ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔
آپ اس راہ پر گامزن ہو جاتے ہیں جس کے لیے اس نے ہمیں بنایا. ہم اپنی راہ سے بھٹکے ہوئے مسافر تھے، لیکن خدا نے ہمیں دوبارہ سے اس راہ پر گامزن کر دیا جس سے ہم بھٹکے ہوئے تھے. اور جب ہم اپنی بھٹکی ہوئی راہ سے نکل کر صحیح راہ کا انتخاب کر لیتے ہیں، ان کو میرے بہنوں اور بھائیوں خدا ان کا کلام کہتا ہے وہ صادق ہے. جو چھٹکارا حاصل کر گئے، جو اس دنیا کی رنگ رگیلیوں سے، دنیا کے معاملات سے رہائی پا گئے، نجات پا گئے، مخلصی پا گئے، جو اپنے آپ کو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے لیے ہاللیلویا دنیا سے الگ کر چکے، ان کو خدا صادق کہتا ہے. اس لیے جو میں نے 6 آیت آپ کے لیے پڑھی تھی پہلے باب کی، وہاں پہ لکھے کیونکہ خدا ان صادقوں کی راہ جانتا ہے. کون سی راہ ہے صادقوں کی؟ آسمان کی بادشاہی. ہاللیلویا پریز دا لارڈ. کیونکہ یسوع مسیح نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا تو اس نے 4 باب کی 17 آیت میں متی کی انجیل میں کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. یہ جو توبہ ہے نا، یہ ہمیں خدا کی طرف اس کی راہ پر چلنے کے لیے بلاتی ہے. اور جس دن ہم نے توبہ کر لی، اس دن ہم نے ٹرن اباؤٹ کر لیا. ہم نے دنیا سے اور دنیا کی خواہش اور شریر کے منصوبوں سے، ان کی صلاح سے، ان کی ٹھٹے بازوں کی مجلس سے ہم نے بیٹھنا انکار کر دیا. تو پھر اس دن سے ہمارے لیے ایک نیا ٹائٹل ملا، اور وہ ٹائٹل ہے صادق. اور یہ صادق اور امین اور رائچس اور راست بازی کا جو ٹائٹل ہے، سچائی کا جو ٹائٹل ہمیں ملا ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے. یہ اس خداوند یسوع کی طرف سے ملا ہے جس نے ہمیں موت سے نکال کر زندگی میں داخل کیا ہے. جیسے اس کا نام حقانی ہے، سچائی ہے، اس کا نام ہاللیلویا، اس کا نام زندگی ہے. اس نے ہمیں اپنی سچائی میں اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. جیسے وہ راست باز ہے، جب یسوع مسیح صلیب پر اپنی ہمارے لیے جان دے رہے تھے اور کفارہ ہو چکا، تو نیچے جو سپاہی کھڑا ہوا تھا نا، اس نے کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا. یہ دیکھیں یسوع کی صلیب پر موت ہو گئی ہے، لیکن اس کی گواہی کتنی خوبصورت ہے. یسوع کے صلیب پر جان دینے کے بعد بھی کوئی شخص زمین پر بیٹھا ہوا یسوع کی باڈی کی طرف دیکھتا ہوا کہتا ہے بے شک یہ آدمی راست باز تھا. اور یسوع مسیح کا صلیب پر جان دینا بھی ایک شخص کو اسی لمحہ تبدیل کر گیا. گواہی میٹر کرتی ہے. آئیں اپنی گواہی کو اچھا کریں، اور جس راہ پر، صادقوں کی راہ پر خدا نے ہمیں ڈالا ہے، راست بازوں کی راہ پر ہمیں ڈالا ہے، سچائی کی راہ پر خدا نے ہمیں ڈالا ہے، اس راہ میں ثابت قدم رہتے ہوئے، اپنے خدا پر توکل کرتے ہوئے، خدا کی حمد و ثنا، اس کی پرستش اور ستائش، اس کے گیت گاتے ہوئے خدا ان کی حفاظت میں رہیں، اس کی نجات میں رہیں، اور اس کی برکت میں اپنے صادق ہونے کے وسیلہ سے اس کے پیارے بیٹے بننے کے لیے ہر وقت تیار اور بیدار ہے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو آل. بائے بائے.